बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की बातें महमूद आवान के साथ। चैनल 684 डिश नेटवर्क पर आज USA TV हर इतवार की रात 9 बजे आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेके हम हाज़िर होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जिस तरह आपने इस प्रोग्राम को पजीराई बख्शी है और आपकी ईमेल्स आती हैं, बहुत ही कसीर तादाद में आपकी दुआएं होती हैं प्रोग्राम के बारे में, आपकी नेक ख्वाहिशात जिनका आप इजहार करते हैं ईमेल्स के ज़रिए, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। मेरे साथ हमारे मेहमान हैं रूहानियत और अमलियात के मैदान में एक मोतबर नाम, पिछले 4 हफ़्तों से हमारे साथ ये प्रोग्राम में आ रहे हैं, जिसके लिए हम इनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। डॉक्टर शहजाद मुस्तफ़ा साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प एक मौजू है जिसके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, और ये मौजू मैं समझता हूँ कि हमारे दिल के बहुत करीब है। आपने देखा होगा कि इस प्रोग्राम में हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी तमाम मुश्किलें दूर करे और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत की आगोश में आपको जगह दे। अल्लाह की रहमत की बात हो रही है तो एक बाबा बुल्ले शाह का एक बड़ा मशहूर शेर है कि जे वेखा मैं अमला वल्ले कुछ भी नहीं हो पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। कितनी खूबसूरत बात है। और आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि अक्सर हम जुमे के खुतबात में उलमा हज़रात, मौलवी हज़रात के बयानात में सुनते हैं कि अल्लाह की ज़ात बहुत ही सख्त ज़ात है, अल्लाह ने हम सब के लिए बहुत ही दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है, और जिसका कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र भी फरमाया है। लेकिन अक्सर ज़ोर इसी पे दिया जाता है कि अल्लाह की शख्सियत का ये पहलू जो कि बहुत सख्त पहलू है, उसको ज़्यादा उजागर किया जाता है कि बस तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, तुम्हें उल्टा लटकाया जाएगा, तुम्हें आग में जलाया जाएगा, और हर तरह की बातें डराने के लिए। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि अल्लाह की ज़ात पाक, अल्लाह की ज़ात अक़दस का एक और भी बहुत खूबसूरत पहलू है, वो है कि अल्लाह की शफ़क़त, अल्लाह की रहमत, कि अल्लाह की ज़ात बहुत ही शफ़ीक़ और रहीम है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि इसका जो बैलेंस है, इसका हमने अपनी ज़िंदगी में किस तरह इतलाक़ करना है, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, हमारे दिल का क्या ख़्याल होना चाहिए। जब भी हम अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर करते हैं तो हमारे ज़हन में क्या आना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अर्ज़ की कि जे वेखां मैं अमला वल्ले कुछ भी नहीं हो पल्ले, जे वेखां तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। डॉक्टर साहब, अपने अमाल के बेसिस पे तो अगर हम सोचें तो वाकई कुछ भी समझ में नहीं आता, ना कभी कोई यकीन के साथ, ना कोई उसके ऊपर इतरा कर ये कह सकता है कि जी मैं बहुत पक्का नमाजी हूँ, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैंने शरीयत पे पूरा अमल किया, मैंने तो मेरी तो बख्शिश होगी, ये भी नहीं। और ना ही वो कह सकते मैं बहुत गुनाहगार हूँ और डर के वो कहे कि जी मेरा तो कोई मुकाम ही नहीं, आखिरत में तबाही तबाही है। तो ये ज़रा फरमाइए कि हमारे दिल की क्या हालत होनी चाहिए जब हम अल्लाह की ज़ात अक़दस के बारे में सोचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने जो मौजू मुंतखब फ़रमाया है, बतौर ख़ास जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इसमें इस मौजू की अशद ज़रूरत है। सबसे पहले हम कुरान मजीद का जायज़ा लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का आगाज़ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया है, जिसमें रहमानियत और रहीमियत का ऐलान है। ये नहीं फरमाया बिस्मिल्लाहिल अदलिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह कुरान मजीद का मुताला करें तो पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम फरमाया, अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। वल्लाहु ज़ुल अदलिल अज़ीम नहीं फरमाया, अल्लाह बड़े अदल वाला है। अदल वाला वो है, लेकिन उसकी फ़जीलत और उसका फ़ज़ल जो है वो अदल पर भी गालिब है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रहमती वसिअत कुल्ला शै। हदीस कुदसी है, हुज़ूर फरमाते हैं, रब्बे कायनात फरमाता है मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है, और उसने अपनी रहमत का सबसे बड़ा इजहार हुजूर की शख्सियत मुबारका को दुनिया में भेज कर फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन सब जहानों के। ए हबीब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेशक। तो जो बारी ताला रहमान और रहीम है,
فضل والا ہے، جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، حتیٰ کہ جس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اسی ذات اقدس کے لیے حضور فرماتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہوں۔ لہٰذا ایک ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے، اس کی مامتا کا اندازہ اور اس کا آپ حد و کنارہ کا حساب نہیں لگا سکتے، تو رب کائنات جو 70 ماؤں سے بڑھ کر، اور یہ جو فگر دیا گیا ہے 70 ماؤں کا، یہ صرف ہماری سمجھوں اور عقلوں کے لیے کہ ایک ماں بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، وہ رب 70 ماؤں سے جو بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس کی محبت اور اس کی شفقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے میں کسی کو عذاب دے کر کیا کروں گا، میں نے اس مخلوق کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ جہاں اس کی وعید اور اس کے عذاب اور اس کی قہاریت اور اس کے جلال کا ذکر ہے، تو جو شخص نافرمانی کرتا ہے، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو کفران نعمت کرتا ہے، تو پھر رب کی جو غیرت الوہیت ہے اس میں جلال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کوئی شخص پھر بھی ندامت کے 2 آنسو بہائے اس کی بارگاہ میں، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، رب اسے معاف فرما دیتا ہے۔ واہ واہ، اور اللہ نے خود کہا اور ہے کہ رب توبہ کا کرو۔ جی اللہ رب العزت نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، لوگو استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، اور جب تمہیں توبہ اور معافی مل جائے پھر میری طرف جھک جایا کرو۔ ڈاکٹر صاحب، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، خالق کائنات، مالک کائنات، اور ہماری حیثیت تو کیڑے مکوڑوں کے برابر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی ذات اور ہم اتنے معمولی، اور اللہ ہم سے بدلہ لے کے کیا کرے گا؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار ذکر آتا ہے عذاب کا بھی۔ الحمدللہ اس حوالے سے میرے ذہن میں 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک ہے حدیث پاک بخاری شریف کی۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص 99 قتل کرنا شروع کر دے، نہیں، اس میں صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کی غفاریت اور اس کی رحمانیت کا جو ذکر ہے۔ 99 قتل کیے، وہ ایک مولانا صاحب کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے معافی کا امکان ہے؟ مولانا صاحب کے ہاں جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جماعت کے خطبات میں جو خشک لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی زیادہ قہاریت اور جلال کا ذکر کرتے ہیں، اور جو چیز اس کے جلال پر بھی حاوی ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، بہت کم ہوتا ہے، صحیح بات۔ اسی طرح کہ وہ بھی مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا 99 قتل کر کے معافی کے لیے آیا ہے، چال بھاگ جا، کوئی معافی نہیں، کوئی توبہ نہیں۔ اس نے کہا اتنے درشتگی کے عالم میں یہ مجھے نکال لیں اپنے پاس سے، تو اسے غصہ آیا، اس نے مولانا صاحب کو بھی اڑا دیا۔ اس نے کہا 99 تو پہلے کیے ہیں، آپ بھی جائیں، 100 کا عدد پورا کر دیا، ایک قتل اور صحیح، ایک قتل اور صحیح۔ چنانچہ وہ شخص باہر نکلا تو اس نے کہا 99 پہلے کیے تھے، 100واں مولانا صاحب کو مار دیا ہے۔ ضمیر بیدار تھا، پھر نکلا کہ کسی کے پاس چلیں۔ وہ ایک بارگاہ میں گیا، ایک شخص کے پاس گیا، پہلا خشک تھا، اب جس کے پاس آیا یہ صاحب روحانیت تھا، صاحبان تکوین تھا، اور جس کے پاس صاحب ولایت رب کائنات نے لوگوں کو تسکین دینے کے لیے عطا فرمائی تھی، اور اللہ کا ولی تھا۔ اس کے پاس جب پہنچا تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا، میں نے 99 قتل کیے اور 100واں میں نے مولانا صاحب کو مار دیا، اور یہ میں بڑا گناہ گار ہوں، کیا میرے لیے معافی کا امکان ہے؟ انہوں نے ساری چیزیں ذکر تو کیں، قہاریت و جباریت، اس کا جلال، سب کچھ ذکر کر کے پھر فرمایا من یحول بینہ و بین التوبہ، کون ہے جو اللہ اور اس کے توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ لیکن شرط ہے ایک، ایسا کرو فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ کچھ نیکوکار لوگ رہتے ہیں، صبح و شام عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تم بھی جاؤ ان کے ساتھ جا کے عبادت کرو، ریاضت کرو، زہد و تقوی اختیار کرو، اور ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ جب تمہاری دعا ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گی تو رب کائنات ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یہ نہیں کہتے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، معنی اس کا بھی یہ
کہ ہم سے مراد ہمارے ساتھ نیکوکار بھی ہیں جن کو آلریڈی تو نے دکھا دیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمیں بھی وہ دکھا دے۔ انعمت علیہم، انعمت علیہ، وہ آگے وضاحت آ گئی ہے اس کی، لیکن پہلا جو جملہ ہے اہدنا، یہ بھی جمع کا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اب وہ شخص وہاں سے نکلا، حدیث میں آتا ہے جب نکلتا ہے تو رستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ملائکۃ العذاب بھی آ جاتے ہیں، ملائکۃ الرحمہ بھی آ جاتے ہیں۔ ملائکۃ الرحمہ کہتے ہیں ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے، ملائکۃ العذاب کہتے ہیں دوزخ میں لے کر جائیں گے۔ رب کائنات نے ایک فرشتہ حکم بنا کے خود ہی بھیج دیا۔ جب بھیجا، اس فرشتے نے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں زمین ماپ لیتے ہیں، جدھر زمین تھوڑی نکلی اسی کھاتے میں ہم اس کو ڈال دیں گے۔ چنانچہ ادھر اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، حدیث میں آتا ہے کہ جو بستی کی طرف ہے وہ سکڑ جا، جو پیچھے ہے وہ پھیل جا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ خدا کی رحمت جب بخشنے پہ آتی ہے تو بہانے تلاش کرتی ہے اور خود ہی سامان بھی پیدا کر دیتی ہے۔ عذاب کے فرشتے بھی اسی کے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی اسی کے ہیں، فیصلہ کرنے والا بھی اسی کا آیا ہے۔ اب زمین کو حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ زمین کی جب پیمائش کی گئی، بستی والوں کی طرف زمین تھوڑی نکلی، پیچھے زیادہ نکلی، فرمایا اسے جنت کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کی رحمت جی بالکل کا عالم کیا ہے کہ جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو کیسے بخشتا ہے اور کس طریقے سے بندے کے لیے بہانے بنا دیتا ہے۔ ناظرین، میں سم اپ کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر وقت، اور اللہ کی رحمت سے ہر وقت امید بھی رکھنی چاہیے۔ ڈر ڈر کے کرنا ہے اور کر کے ڈرنا ہے، جو بھی ہمارے اعمال ہوں سوچ کے کریں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت کالز کر رہے ہیں۔ ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال لیتے ہیں۔ آفتاب صاحب ہیں شکاگو سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں یہاں شکاگو سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ میرے شوہر کی طبیعت تقریباً 15 مہینے سے بہت خراب ہے، اور وہ بالکل بستر پر ہیں، اٹھ کے چل نہیں سکتے، پیروں میں قوت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو میں بہت پریشان ہوں، بہت کچھ جو بھی بتاتے ہیں میں پڑھتی ہوں اور ان کے لیے کرتی ہوں دعائیں۔ محترمہ، ان کی کیا بیماری کیا ہے؟ ان کی بیماری یہ ہے کہ وہ ان کی نیک کی سرجری ہوئی تھی، اس میں ان کی جو اسپائن کارڈ ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہے، اور اس کی وجہ سے پیروں کی قوت ان کی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر ان کی ہے تقریباً 78۔ اچھا اچھا۔ دیکھنے میں بالکل صحیح لگتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ان کو آ کر تو کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر پیروں کی قوت نہیں ہے۔ جی آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ اور نیچے کے پاؤں ان کے کافی جنبش کرتے ہیں، ہلتے ہیں، مگر صرف اوپر کے گھٹنے سے اوپر کے حصے میں قوت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں، سمجھ لیجیے 15 مہینے سے وہ گھر سے باہر ہیں، کبھی ہاسپٹل، کبھی ریہیب، کبھی ہاسپٹل، کبھی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب ان کو بتائیں گے۔ محترمہ آپ اس طرح کریں کہ 7 چھوٹے چھوٹے نمک کے ٹکڑے لے لیں، روزانہ ہر ٹکڑے کے اوپر 7 دفعہ سورہ مزمل اور 7 دفعہ سورہ رحمان پڑھیں، اور اس ٹکڑے کو ان کے پورے جسم کے اوپر ملیں۔ دوسرے دن دوسرا ٹکڑا بھی اسی طرح کریں۔ 7 دن اس طریقے سے کرنے کے بعد 7ویں دن 7 کے 7 ٹکڑے سمندر کے اندر پھینک دیں۔ اسی طرح پھر 7 دن کریں، پھر 7 دن کریں، 21 دن عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی پروگرام دیکھنا شروع کریں تو ساتھ میں کاغذ اور قلم رکھ لیا کریں۔ بعض دفعہ ڈاکٹر صاحب جو وظیفہ بتاتے ہیں ذرا لمبا ہوتا ہے، یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ ساتھ میں لکھ لیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، آپ اس کو آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اجازت ہے؟ جی اجازت ہے کہ اس جو مسئلے لوگوں کے کئی کامن مسئلے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو، اور آپ جب کریں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں، ہمارے اسپانسر ہیں Day One سے honeyderm.com۔ یہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں بالوں کے لیے، جلد کے لیے اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے، خاص طور پہ بالوں کے لیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود یوز کرتا ہوں۔ پہلے جب برش کرتے تھے یا کنگھی پھیرتے تھے تو کنگھی اور برش میں بہت سارے بال دیکھنے کو ملتے تھے جو کہ اس میں آتے تھے، بڑا دل خراب ہوتا تھا کہ بال آہستہ آہستہ گر جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے۔ جب سے میں نے یہ پروڈکٹ یوز کرنا شروع کیا ہے بال گرنے بالکل بند ہو گئے ہیں۔
یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جلد کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا. ان کے بھی جو ایکنی ہے، دانے نکل آتے ہیں، ایگزیما ہے، اس کے لیے بھی ان کا انتہائی مجرب ان کے پروڈکٹس ہیں. شہد اور جو کلونجی ہے بلیک سیڈ آئل، وہ ان کا بیسک جو انگریڈینٹ ہے، اور یہ دونوں اسلام میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی میں بھی ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے. تو آپ جائیے honeyderm.com، اس میں پوری تفصیل ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، بالوں کے مسئلے، جلد کے مسئلے ہم سب کو درپیش ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ یہ آپ کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی. بہت ہی اچھے ان کے پروڈکٹس ہیں. honeyderm.com. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں محمود آوان کے ساتھ، نیو یارک سے لائیو، آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام. کالز کا سلسلہ جو کرتے ہیں اس سے پہلے ایک ناظرین ایک نمبر نوٹ فرما لیجیے، 718-937-8400، ایکسٹینشن ہے 397. ابھی کال نہ کیجیے گا، پروگرام کے بعد کال کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ نے بات کرنا ہو تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بات کروا دیں. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہر وقت فون پہ موجود ہوتے ہیں، آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ، اور بغیر کسی معاوضے کے بات کریں گے. وہ جتنے آپ کے منٹ جتنے مرضی ہوں تو وہ اس کا آپ انشاءاللہ چارج نہیں کریں گے دوسرے عاملین کی طرح. کالز کا سلسلہ جو کرتے ہیں رخسانہ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا ایک دوسرا جی ہر ٹائم ٹینشن رہتی ہے اور میں پریشان رہتی ہوں، اور دوسرا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور میرا بلڈ پریشر بھی آئی رہتا ہے آج کل نا. اچھا تو لیفٹ سائڈ پہ پین ہو جاتی ہے میرے، تو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیوں ہوتی. اچھا جی انشاءاللہ فکر نہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ سے دے گا، فکر نہ کریں. جی بلڈ پریشر اور وہ ٹینشن اور پسینہ اور جسے نا ہائپر ٹینشن کہتے ہیں بیسیکلی، مجھے وہ لگ رہا ہے ان کا مسئلہ. آپ اس طرح کیا کریں، کاغذ پینسل اپنے پاس رکھیں، میں لکھواتا ہوں کچھ چیزیں، آپ وہ لکھ لیں. صبح نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، اور آخری چاروں کل جو ہیں یہ 7 مرتبہ، 7 یعنی مرتبہ، یہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے پیا بھی کریں، اور انگلیاں بھگو کے کانوں میں، آنکھوں میں اور چہرے کے اوپر بالخصوص اس پانی کو مل لیا کریں روزانہ فجر کے بعد، نماز فجر پڑھنے کے بعد. انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس حوالے سے، اور جو کپاہٹ ہے اس حوالے سے، اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. مسز محمود ہیں شکاگو سے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون؟ جی میرا نام محمد ہے، اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا اور میری دوستی ہو گئی ایک لڑکے سے، تو ہم تھوڑا ہینگ آؤٹ کرنے لگے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ احمدی ہے. تو مجھ سے سوال یہ تھا کہ اب یہ دوستی رکھنی چاہیے یا ختم کرنی چاہیے؟ ہاں بڑا دلچسپ سوال ہے یہ ڈاکٹر صاحب. احمدی بعد میں پتہ چلا. میں اس کا جواب قرآن مجید اور حدیث پاک سے خصوصی طور پر دینا چاہتا ہوں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ سچوں کے دوست سچے، اور للخبیثین للخبیثات، بروں کے لیے برے. وہ عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بھی بالکل. لیکن جہاں تک تعلق ہے عورت کا یا مرد کا، یا مرد و مرد کا، یا عورت و عورت کا، دونوں پہلوؤں کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو جب بھی تم کسی سے دوستی کرنے لگو تو دوستی کرتے ہوئے دیکھ لیا کرو کہ کیا یہ دوستی تمہیں قیامت کے دن کام آئے گی یا نہ آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بطور خاص اس پر
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے لوگو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اسی پر کاربند رہنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور کتاب مجید کا آخری پیغام، اور اگر اس کے بعد اگر کسی کو بھی کسی نسبت سے ملہم باللہ، مہدی موعود یا مسیح موعود یا یہودیوں کے لیے موسیٰ، عیسائیوں کے لیے عیسیٰ، ہندوؤں کے لیے کرشنا، مسلمانوں کے لیے احمد، یا ایک ہی شخصیت کے اندر وہ سارے جو پہلو جو ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے جمع کر دیے گئے ہیں، تو ایسا قطعاً قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس کے لیے لیکن ڈاکٹر صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی دوستی ہو گئی تھی، بعد میں پتہ چلا، جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بالکل قطع تعلق کر لوں، یا لیکن ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور آپ اگر کسی غیر مسلم سے بھی دوستی کرتے ہیں یا کسی ظاہری طور پر اگر کسی کے جو فاسق یا فاجر اس سے بھی دوستی کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو راہ راست پہ لائیں، یا ان کو بجائے اس کے کہ ان سے قطع تعلق ہی کر لیں۔ جہاں تک تعلق ہے دوستی کے حوالے سے، بنیادی چیز جو میں نے عرض کی وہ تو کانسیپٹ قرآن و سنت کا کہ یہ کہ دوستی بھی صحیح اور سچائی کی بنیاد پر مبنی ہونی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کسی کو راہ راست پر لانے کا، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ بذات خود اس قابل ہیں کہ دوسرے کی رہنمائی کر سکیں، اس کو راہ راست پر لا سکیں، اور اگر نہیں بھی لا سکتے تو کوشش کریں سب سے پہلے اپنے دین کو پڑھیں، اس کی حقانیت کو پڑھیں، اور اس کے دلائل جب آپ کے پاس موجود ہوں تو پھر ان سے بات جب آپ کریں گے تو ٹھیک ہے۔ میرا صرف یہ تھا کہ آپ اگر تعلقات توڑنا شروع کر دیں سب سے، تو یہ جو اشاعت دین اور تبلیغ کا سلسلہ یہ تو بند ہو جائے گا۔ بہرحال میری لینڈ سے ایک خاتون ہیں، نام نہیں بتانا چاہتی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ میری بہن آئی ہوئی ہے پاکستان سے، ان کی فیملی۔ جی جی، میری بہن ان کی فیملی آئی ہوئی ہے، تو وہ ان کی شوہر کا ویزا نہیں ہوا، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کیا کرے کہ ویزا جلدی مل جائے۔ انہیں انٹرویو ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب پورے 6 مہینے انہوں کو آئے ہیں، اور وہ بیچاری بڑی پریشان ہے اپنے میاں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے میری بہن آپ روزانہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ایک تو یہ وظیفہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھا کریں، اس کے علاوہ سورہ مزمل اس کے بعد 1 مرتبہ، اور آیت الکرسی 21 مرتبہ پھر یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو ویزا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ شکاگو سے کال ہے جی، شائستہ ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری کزن آسٹریلیا میں ہوتی ہے، تو انہوں نے فرسٹ ٹائم اپنا نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، تو ان کا ریجیکٹ ہو گیا کسی پرابلم کی وجہ سے، تو انہوں نے اب سیکنڈ ٹائم اپلائی کیا، تو کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں تاکہ ایزیلی ان کا ہو سکے۔ آسٹریلیا میں ہیں وہ؟ جی آسٹریلیا میں۔ اور آسٹریلین سٹیزن شپ کے لیے وہ کرنا چاہتی ہیں؟ جی۔ تو یہ تو میرے خیال یہی جو ابھی آپ نے بتایا یہ بھی، لیکن اس کے علاوہ چونکہ ابھی انہوں نے اپلائی کرنا ہے، اچھا، اس کے لیے الگ ایک میں وظیفہ دے رہا ہوں، آپ لکھ لیں، یا جامع ہو یا عطوف ہو یا لطیف ہو، روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو یہ پڑھیں، اور نماز مغرب کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یا جامع ہو یا عطوف ہو یا لطیف ہو۔ ٹورنٹو سے کال ہے جی، شاہد صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ جی ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، ٹیلی فون کرنے کی کوشش کی، آلویز بزی، بٹ ٹوڈے از مائی لکیسٹ ڈے دیٹ آئی گاٹ یور نمبر۔ ہمیں بھی بڑی خوشی ہے جی کہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ مسٹر اوان اینڈ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آئے، میں اس پروگرام کو کچھ زیادہ شوق سے دیکھتا ہوں کیونکہ یہ بڑے پازیٹیو بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اور آئی ریئلی لائک دا وے ہی ایکسپلین ایوری تھنگ۔ میرا آپ سے بہت مختصر سے 1-2 سوالات ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ بہت بزی ہیں۔ میرے بچے اور ہم لوگ موو کیے تھے سعودی عربیہ سے یہاں پر، ان کی تعلیم وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھے سب ٹریک پہ ہیں۔ میری بیٹی نے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، شی گونا موو ٹو US، ماشاءاللہ۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نظریں بد بچنے کے لیے کوئی ایسی آپ مجھے چیز بتائیں بہت اچھا، تاکہ ان کی نظر سے بچے رہیں وہ،
اور دوسرے میرے بچے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا تعویذات کو نہیں مانتے لائک، کیونکہ ہم سعودیہ میں رہے تو اس کی اہمیت مجھے معلوم کرنی ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے کہ تعویذ پہن لینا نہیں. میں طواق سے پاکستان گیا کوئی تعویذ لے آیا، میرے بچوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانا، بیکاز کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانتے ہیں، اللہ ہی دینے والا ہے. اس میں تو کوئی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، پازیٹیو وے میں چلتے ہیں لائک. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اپنا ڈیپلی جانے کی، بس جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو پلیز یہ ایک تو مجھے نظر بات بتا دیجیے، اور یہ بھی بتائیں کہ بندش ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو کیسے ٹوٹتی ہے، اور بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں. اچھا انشاءاللہ. بس یہ میری تھوڑی سی گزارش تھی کہ یہ سارے یہ جو جتنے معاملات ہیں نا یہ روحانیت والے، ان کا تعلق دل کے یقین سے ہے. آپ کسی کو زبردستی نہ تو اس کے بارے میں قائل کر سکتے ہیں اور نہ ہی قائل کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر کسی کا اس کے اوپر اعتقاد اور یقین ہے تو انہیں کو فائدہ ہوگا. کسی کو زبردستی کریں گے جس کا یقین نہیں، ان کو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا. باقی بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اور میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ نظر بد بڑا ایک اچھا سوال ہے. بہت لوگوں کو اس کے بارے میں خدشہ رہتا ہے کہ جی ہمارے حالات اچھے ہیں، کسی کی نظر نہ لگ جائے. جی ڈاکٹر صاحب. انہوں نے 3 سوالات کیے ہیں. جی. پہلا جو نظر بد کے حوالے سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو اکثر و بیشتر نظر بد کے لیے دم فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام پڑھا کرتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر حامات ولامات. یہ لکھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر حامات ولامات. یہ آپ پڑھ کے 21 مرتبہ اپنے آپ پہ، بچوں پہ، گھر پہ پھونک مار سکتے ہیں نظر بد سے بچاؤ کے لیے. دوسرا آپ کا سوال ہے تعویذات کے بارے میں. جو تعویذات قرآن و سنت کی آیات یا احادیث مبارکہ پر مبنی ہوتے ہیں، یہ عین سنت طیبہ ہے. صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین، فقہاء، صلحاء، شہداء، تمام ائمہ اعظام اس پر متفق ہیں. تیسرا ان کا سوال ہے بچیوں کی شادی کے حوالے سے. بعد از نماز عشاء روزانہ آپ بیٹیوں سے کہیں 3 مرتبہ سورہ ممتحنہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سو جایا کریں اور دعا کیا کریں سونے سے پہلے. اللہ رب العزت ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ کی ای میلز ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا، ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں. اگر کال نہ ملے تو آپ بلا جھجک اپنے مسائل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا علاج آپ کو بتائیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے اسپانسر ہیں ڈیئر رائس، ڈیئر آرگینک رائس. یہ وائٹ اور براؤن دونوں اقسام میں دستیاب ہیں. FDA اپرووڈ ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق ان میں کولسٹرول نہیں ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کولسٹرول کتنی خطرناک ہے، اور ہماری تو جو خوراک ہے اس میں بہت کثرت سے کولسٹرول پایا جاتا ہے، کیونکہ چاول اور روٹی کا استعمال ہماری ڈائٹ کا ایک بنیادی جزو ہے. ہم بڑے شوق سے چاول کھاتے ہیں، تو کھاتے رہیں، لیکن ڈیئر رائس کھائیں کیونکہ آپ کو پھر کولسٹرول کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے قریبی سٹور پہ دستیاب ہے ڈیئر آرگینک رائس. آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑی خوشی ہوگی. ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور آپ کو کولسٹرول کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں محمود آوان کے ساتھ. ایک گزارش تھی کہ چونکہ اب یہ ایک نئے چینل پہ ہے پروگرام، تو وہی پرانا پروگرام ہے جو آپ عرصہ 2 سال سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ذرا اس کا تذکرہ دوستوں میں ضرور کر دیجیے گا. آپ کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاری ہوگا. ناظرین ایک اور درخواست ہے کہ بہت کالز ہیں، ہماری لائنیں اس وقت ساری جائم ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے کہ ذرا سوال مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کال کرنے کا موقع مل سکے. عزیز صاحب ہیں ٹیکساس سے. السلام علیکم. میرا کوشچن ہے کہ میں کائنڈلی ہیلپ کریں کہ میں رات کی جاب کر رہا ہوں 12 سال سے. جی کیا؟ میری رات کی جاب ہے 12 سے 8. اچھا. تو میں چاہتا ہوں کہ میری دن کی ہو جائے. میرے پاس 41 کے سرٹیفکیٹ ہیں اینڈ آئی واز
ذرا تھوڑا سا بلند آواز میں مجھے کچھ میں یہ چاہتا تھا کہ میں رات کی جاب کرتا ہوں. جی وہ تو میں سمجھ آ گیا کہ آپ کی وہ گریو یارڈ شفٹ ہے 12 سے 8 بجے کی. اس کے بعد یہ ہے کہ میں ویری ویل کوالیفائڈ، آئی ہیو 2 ماسٹر ڈگریز ان یونائیٹڈ اسٹیٹس. ماشاءاللہ. کوشش ہے کہ اب صبح کی ہو جائے جاب پہ، ایسا کوئی وظیفہ بتا رہا تھا. اچھا ضرور. آپ روزانہ نماز فجر کے بعد 1 دفعہ سنتوں کے بعد سورہ مزمل اور 2 دفعہ فرضوں کے بعد سورہ مزمل پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کیا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو آپ کی تعلیم کے مطابق جاب عطا فرمائے اور دن کی جاب عطا فرمائے. آمین. نیو یارک سے ہیں جی آمنہ. السلام علیکم. Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام. I really like your show. It Thank was so you. hard trying to get on a different show. My question is, my mother, she's really young, and she has really breathing problems. So, بعض دفعوں کا سانس چل جاتا ہے اور many heart attacks ہو جاتے ہیں. تو کوئی دعا ہے؟ ہم نے اتنے ڈاکٹرز نیو یارک میں سارے دکھا لے، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی سیدھے منہ جواب دے نہیں سکتا. اور دوسرا کوشچن یہ ہے that میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہی ہوں، تو کوئی دعا ہے جو مل جائے؟ بیکاز پورے نیو یارک میں ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے، تو اس لیے بس ضرور انشاءاللہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اپنے لیے بیٹا پڑھا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو یہ پڑھیں، اور 101 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. آپ کی والدہ کے لیے یہ ہے کہ آپ روزانہ ان کو پانی کے اوپر سورہ رحمان، سورہ مزمل اور یاسین، یہ تینوں صورتیں 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے تو پانی پلایا بھی کریں اور ان کے چہرے پر چھینٹے بھی مار دیا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک ای میل ہے، یہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے 12-13 سال پہلے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. میں نے خودکشی کی کوشش کی تھی. اب اس کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دایاں ہاتھ اور ٹانگ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی طبیعت میں میرے غصہ آ گیا ہے. ہر ایک کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بہت زیادہ غصہ. تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، وستعینوا بالصبر والصلاۃ 313 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. اور تیل لے لیں، اولیو آئل لے لیں، یا پھر ایلمنڈ آئل یعنی کہ بادام روغن لے لیں، اس پہ دم کر کے تو اس کو روزانہ ملا کریں، اس سے مالش وغیرہ کیا اپنے ٹانگوں اور ہاتھ بازو کے اوپر. جی بازو کے اوپر. تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں قوت انشاءاللہ. اچھا دوسری ای میل ہے، انہوں نے لکھا کہ میں جاب پر ترقی چاہیے. کینیڈا سے انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی وہ گورنمنٹ کی جاب کر رہی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ اسی جاب میں جہاں پہ کر رہی ہیں اس میں مزید ترقی ہو. اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ ان کا ایک مس کیریج ہو گیا تھا اور دعا کے لیے درخواست کی ہے کہ اگلی دفعہ خیریت سے زچگی جو ہے نا انجام پا جائے. مس کیریج کے لیے یہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک 7 مرتبہ کچا دھاگا پیمائش کر کے مجھے میل کر دیں. میں انشاءاللہ دم کر کے تو انہیں بھیج دوں گا اور طریقہ کار بھی بتا دوں گا کیا کرنا ہے اس کا. اور دوسرا جو ترقی کے لیے انہوں نے کہا ہے، یہ روزانہ فجر کی نماز میں سنتوں کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل، 2 مرتبہ فرضوں کے بعد سورہ مزمل پڑھ کے، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں اور پھر دعا کیا کریں. اللہ رب العزت ترقی عطا. اچھا دوسرے ناظرین یا دوسری خواتین ہماری دیکھنے والی، اگر ان کو کوئی مس کیریج کا اگر مسئلہ ہوا ہے تو وہ بھی یہی کر سکتی ہیں؟ جی وہ بھی یہی کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے یہ ایڈریس نوٹ فرما لیجئے. 3601 37th ایونیو، لانگ آئلینڈ سٹی، نیو یارک 11101. میں جلدی سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرا نام لکھ دیجیے گا، محمود اوان. 3601 37th ایونیو، لانگ آئلینڈ سٹی، نیو یارک 11101. کتنا پوری اپنی جسم کی؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک دھاگا کچا دھاگا، جسے کچا سوت بھی کہتے ہیں. تو ناظرین اس میں اگر آپ اپنا ایڈریس بھی لکھ دیجیے گا تاکہ ہم وہ ڈاکٹر صاحب سے پھر اس کے اوپر دم کر کے وہ آپ کو انشاءاللہ واپس بھیجیں گے. مجھے کہا گیا کہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. کشمیر کراؤن بیکری
یہ میرا بڑا فیوریٹ پروڈکٹ ہے. مجھے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے جب بھی چائے پیتا ہوں یا کافی پیتا ہوں تو ان کے کیک رس اور ان کی باقر خانیاں جو ہیں چائے اور کافی کا مزہ دوبالا کر دیتی ہیں. بہت ہی ناظرین یہ مزے کے ان کے کیک رس ہیں اور باقر خانیاں ہیں. اور بسکٹس آپ پاکستان سے آئے ہیں, کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان والے بسکٹ یہاں نہیں ملتے, تو اگر آپ وہی مزہ لینا چاہیں جو ہمارا خاص ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے تو ان کے بسکٹس اور کوکیز بھی ہیں اس کے علاوہ, اور ہر جگہ دستیاب ہیں, انتہائی مزے کے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو شارٹننگ یوز کرتے ہیں یہ اینیمل شارٹننگ اس میں یوز نہیں کرتے, تو الحمدللہ بالکل حلال ہے. تو آپ نیکسٹ ٹائم جب چائے پئیں یا کافی پئیں تو مزہ اٹھائیے KCB کشمیر کراؤن بیکری کے کیک رس اور ان کی باقر خانیاں, اور جب چائے کی تو بندے کو بھی یاد کر لیجیے گا اور بندے کو بھی دعا دیجیے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت تھوڑا ہے, کالز بہت ہیں, تو فوری طور پہ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مسز رضا ہیں پینسلوینیا سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, فرمائیے. سر یہ جی اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے, ان کا امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے مسئلہ. ان کی بات نے بھی اسپانسر کیا تو ان کا انٹرویو ہونے والا تھوڑے دنوں تک ریکارڈ کا, تو اس کے سلسلے میں کہ خیریت سے ہو جائے ان کا انشاءاللہ. تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا. جی ضرور. انہیں کہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو, یا جامع ہو یا عطوف ہو یا لطیف ہو پڑھیں, اور جو ہی وہ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے انٹرویو وغیرہ کے لیے جائیں تو اس سے پہلے اسی ورد کو باوضو رکھیں, اور انٹرویو سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کو اچھی طرح پڑھ کے تو پھونک مار دیں. اللہ پاک انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. حبیب عالم صاحب ہیں نیو یارک سے. السلام علیکم. ہلو جی حبیب صاحب, میرے خیال ان کی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں حبیب عالم بات کر رہا ہوں. آپ سے پرسنلی بھی 2-3 دفعہ بروکلین مسجد میں ملاقات ہوئی ہے اور اپنے مسئلے کے سلسلے میں آیا تھا, تو آپ نے جو بتایا. جی ہلو جو بھی مسئلہ تھا آپ نے مجھے جو ایڈوائس دی وہ میں نے کیا, تو اللہ کے فضل سے سب مجھے بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ. تو اصل میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے کہ اصل میں میری وائف 3-4 مہینے سے پیر کے درد میں مبتلا ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو انہوں نے نیروما ڈائبیٹک ڈائگنوز کی, لیکن دوائی بھی کھا رہی ہیں لیکن کوئی آرام نہیں ہو رہا. تو پلیز کوئی ایسا ایڈوائز کریں کہ یہ ضرور. اچھا یہ رات میں زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. اچھا ضرور انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ شوگر کے مریضوں کو اکثر یہ مرض ہوتا ہے کہ ان کے جو نا چونکہ وہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں, بلڈ فلو وہ نہیں رہتی جو کہ ایک نارمل, تو اس کے لیے وہ پاؤں سے وہ ان کی سوجن بھی شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے کچھ فرما دیں. اس کے لیے آپ حبیب صاحب ایسا کریں کہ آب زمزم لے لیں, آب زمزم, اس کے اوپر آپ روزانہ یا شافی انت الکافی یا شافی انت الکافی یہ تقریباً 101 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار کے انہیں پلایا کریں, اور عام مسجد کسی کا پانی لے لیں یا کسی دریا کا اگر پانی مل جائے تو وہ لے لیں, اس کے اوپر بھی یہی 101 مرتبہ یا شافی انت الکافی یہ پڑھ کے تو جہاں جہاں بھی ان کے کسی قسم کی درد ہو, سوزش ہو, ادھر وہ پانی لگا دیا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ناظرین آپ کی ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ ای میلز بھی آ رہی ہیں. گزارش ہے کہ قاسم صاحب اور زیبا صاحبہ کی ای میل ہمیں مل گئی ہیں, تو انشاءاللہ ہم ای میل سے ہی ان کا جواب دیں گے. ایک اور ڈاکٹر صاحب ای میل لیتے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں لکھا ہے کہ کینیڈا آئے ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں, معاشی حالت اچھی نہیں ہے. ایک تو اس کے بارے میں فرما دیجئے, اور دوسرا بیٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی غیر مذہب یعنی دوسرے مذہب کی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے اور کافی سنجیدہ ہے, ہماری خواہش ہے کہ وہ وہاں شادی نہ کرے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کوئی وظیفہ یا دعا.
جو پہلی ای میل ہے اس کے لیے انہیں روزانہ چاہیے فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ سورہ مزمل، پھر 2 دفعہ سورہ مزمل فرضوں کے بعد، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو یہ اللہ الصمد یا مغنی، اللہ الصمد یا مغنی کا ورد رکھا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ان کے ہاں خوشحالی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ گزارش ہے ہمارے پینلز والوں کے ساتھ کہ مجھے ساتھ ساتھ جلدی جلدی بتاتے رہیں کہ کالز نیکسٹ کال کون ہے؟ سلطانہ ہے جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں ایک تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں آپ کا پروگرام تلاش کر رہی تھی، مجھے ملا نہیں، تو پتہ آپ کا آج پروگرام پہ میں نے آپ کا پروگرام اب مجھے ملا ہے۔ ایک تو یہ مفتی منیر صاحب کا پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ نہیں ہے، اور یہ کوئی دوسرے صاحب ہیں، اور دوسرا یہ کہ میرا یہ تھا کہ میری بہو جو میری بھانجی بھی ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اور اس کو بہت آرتھرائٹس کی تکلیف تھی، اور اس کو علاج ہوتا ہے، تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر دوسری کوئی نئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ سیویئر۔ آج کل اس کی کوئی نرو برین کی پنچ ہو رہی ہے، اور اس کے جاں میں بہت سیویئر تکلیف ہے، اور وہ علاج دوائیں تو لے رہی ہیں لیکن اس کے ریئیکشن بہت ہو رہے ہیں۔ بس اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہے، ختم ہو کے دوسری شروع ہو جاتی ہے، آرتھرائٹس سے شروع ہوئی، ہسٹریکٹمی بھی ہوئی ہوئی ہے، اور اب یہ جو سر میں تکلیف ہے اس کا بہت اس کو پین ہے، تو اس کا کوئی اگر آپ مجھے بتا سکیں تو۔ جی ضرور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی پرابلمس ہیں جی، تو ایسا بتائیں جس کے سب ہاں یہ روزانہ لے لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نمک کے، 7 ٹکڑے لے لیں، ہر ٹکڑے کے اوپر 21 مرتبہ سورہ کوثر، ہر ٹکڑے کے اوپر 21 مرتبہ سورہ کوثر، اور اس کے ساتھ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ 101 مرتبہ پڑھ کے وہ ٹکڑا ان کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیریں اور رکھ لیں۔ دوسرے دن دوسرا ٹکڑا لے لیں، اس پر بھی یہی کریں، 7 دن کریں، 7ویں دن وہ 7 کے 7 ٹکڑے دریا میں پھینک دیں، پھر اس کے بعد 7 دن اسی طرح عمل کو دہرائیں، 21 دن انشاءاللہ یہ عمل کریں تو اللہ رب العزت شفا انہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے پابندی سے کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی ذات کے لیے کوئی کام مشکل انشاءاللہ ان کو صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ رضوانہ ہے پینسلوینیا سے، السلام علیکم۔ ہلو، یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے ہسبینڈ کے کام کرتے تھے، اور جو صاحب تھے وہ کبھی سیلری پوری دی، کبھی آدھی دی، اسی طرح پائل اپ کرتے کرتے پیسے بہت زیادہ بن گئے، وہ انکار بھی نہیں کرتے اور دیتے بھی نہیں ہیں، بتائیے کیا کیا جائے؟ کیا بلز بہت کٹے ہو گئے ہیں یہ فرما رہی ہیں آپ؟ نہیں، یعنی پیسے کسی نے دینے ہیں، وصول نہیں ہو رہے۔ اچھا۔ آپ میری بہن روزانہ 7 مرتبہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور یہ 11 دن عمل کریں، اور یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت جہاں بھی ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں نکل آئیں گے۔ ناظرین، 1 گھنٹہ گزر گیا، پتہ نہیں چلتا وقت کا، ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ مزید لوگ جن کی کالیں تھرو نہیں ہو سکیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کوشش کرتے رہیں، آپ سے ضرور بات ہوگی، آپ ہمیں ای میلز کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ تمام ای میلز کا یا تو ای میل کے ذریعے یا اس پروگرام میں ان کا جواب دیجیے، ہم دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام کے دوران ناظرین، اگر بندہ محمود احمد آوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور اگر کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ محمود احمد آوان اور ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اگلے اتوار انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔